दुरेशवार आखिर अपनी घटिया चालें चलने से कैसे बाज आ सकती थी। एक दफ़ा से फिर वो सोचती है कि आखिर कैसे मैं इस लड़की को इस घर में बसने दे सकती हूँ। मेरा भाई अगर अभी तक इसके साथ है तो सिर्फ़ इसलिए कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब इस बच्चे को ही और इस किस्से को ख़त्म कर दूँगी तो फिर कैसे इस घर में आयमा रह सकेगी। इसीलिए दुरेशवार अब एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे पैसे देकर मेडिसिन लेकर आती है। यहाँ पर अब कहती है कि इसका तो मैं वो हाल करूँगी कि ये ज़िंदगी भर सोच भी नहीं सकेगी कि आखिर इसने मेरे साथ कितना गलत किया है। यहाँ पर अब वो मेडिसिन जैसे ही मिक्स कर रही होती है तो आयमा देख लेती है। आयमा अब बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आयमा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इसे कोई बात का भी शक नहीं होने देती और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त वो गुस्से में होती है। इतने में दुरेशवार अब चाय का कप लेकर आती है आयमा के पास और आयमा चाय पी लो, क्या याद करोगी, अपनी भाभी समझकर तुम्हारी खिदमत कर रही हूँ। आयमा ये बात सुनकर काफ़ी हैरान भी होती है और कहती है क्या बात है, आज खैरियत तो है ना, आज मेरे ऊपर आपको इतनी मेहरबानी क्यों। ये बात सुनकर कहती है कुछ ख़ास नहीं, बस वैसे ही सोचा कि तुम मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो और इस घर को वारिस दे रही हो, तो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर लूँगी तो क्या ही हो जाएगा, आखिर मेरे भांजे का सवाल है। ये बात सुनकर आयमा अब दिल ही दिल में सोचती है कि तुम्हारी हरकतों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जान चुकी हूँ कि तुम कितनी घटिया औरत हो। मेरे बच्चे को जान से मारने की साजिश कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए दुरेशवार कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम इतनी घटिया औरत कैसे हो सकती हो, मेरी सोच से बढ़कर तुम घटिया हो, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हें मुझसे तो नफ़रत है, लेकिन इस नन्ही जान से तुम्हें क्या बैर। तुम इसे दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करने के बारे में सोच रही हो। मैं सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन दुरेशवार ये बात कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पर अब दुरेशवार चाय देकर तो चली जाती है और यहाँ पर आयमा जानबूझकर उस चाय को गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है दुरेशवार, मैं ये चाय पीऊँगी, कभी भी नहीं। तुम्हारी घटिया हरकतों से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ कि तुम कितनी घटिया औरत हो। तुम जैसी औरत पर यकीन करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है और मैं इस गलती को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जैसी औरत जो कि अपनी औलाद की नहीं हो सकी, वो अपने भाई या फिर मेरी औलाद की क्या होगी। यहाँ पर अब दुरेशवार तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अब देखो आयमा, तुम्हारा तो इस घर में आखिरी दिन है और बहुत जल्द तुम इस घर से चली जाओगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे डिवोर्स हुई, क्योंकि अब दुरेशवार इसकी भी डिवोर्स जल्द से जल्द करवाना चाहती है और वलीद को धमकाना चाहती है। यहाँ पर वलीद को अब कॉल करती है अपने कमरे में जाकर और कहती है कि अगर तुम्हारी बहन को डिवोर्स हो जाए तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास अब एक ही हल है कि तुम मुझे अपना लो, अगर अपनी बहन का घर तुम बचाना चाहते हो तो। ये बात सुनकर वलीद काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि दुरेशवार, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम इतनी हद तक कैसे गिर सकती हो। दुरेशवार ये बात सुनकर कहती है क्या मतलब है आखिर आपकी इस बात का, और आप कहना क्या चाहते हैं। मैं इतना कैसे गिर गई, मुझे भी तो पता चले, और आप कहना क्या चाहते हैं। ये बात सुनकर वलीद कहता है कि अब तुम किसी और की बीवी हो और तुम ऐसे मेरे साथ बात कैसे कर सकती हो। यह बात सुनकर कहती है तो क्या हुआ, मैं आपकी बीवी भी तो बन सकती हूँ ना, इसमें इतना हर्ज ही क्या है। ये बात सुनकर अब वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि खबरदार खबरदार, अगर तुमने आज के बाद ऐसी कोई बात भी की तो, क्योंकि मैं इस बारे में अब दोबारा कभी डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। तुम्हें सच बात बताऊं तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम जैसी औरत मेरी ज़िंदगी से चली गई, जो कि बहुत ही बड़ी दगेबाज है। ये बात सुनकर दुरेशवार वलीद को धमकी देती है और कहती है तो फिर याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी बहन भी तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी, जिस तरह मैं भी अपने भाई के पास आकर बैठी हूँ। ये बात सुनकर अब वलीद काफ़ी परेशान है और सोचता है कि न जाने अब ये घटिया लड़की क्या चाल चलने वाली। तभी वलीद आयमा को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर तैमूर का रवैया अब तुम्हारे साथ कैसा है, तुम्हें तंग तो नहीं करता, अगर ज़्यादा मसला है तो तुम मेरे पास आकर रुक सकती हो। ये बात सुनकर आयमा कहती है कि भाई क्या हो गया है, मैं जानती हूँ कि आप दुरेशवार की हरकतों से तंग आकर मुझे ये मशवरा दे रहे हैं,
لیکن آپ فکر مت کریں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی حرکتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور اسے ٹیکل کرنا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی میرے لیے ضرورت نہیں، میں سب چیزیں ہینڈل اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر ولید اب کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتے ہیں کہ آئمہ، تمہیں سچ بات بتاؤں تو مجھے تمہاری طرف سے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، کیونکہ نہ جانے اب یہ لڑکی کیا چال چلے گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جانتی ہوں بھائی، میں بہت اچھے طریقے سے، جو عورت اپنی اولاد کی نہیں ہو سکی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جان چکی ہوں کہ کب یہ کون سی چال چلنے والی ہے، میں ہمیشہ اس سے 2 قدم آگے ہی رہتی ہوں۔ یہ بات سن کر ولید اب خوش بھی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میری بہن اس عورت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی۔ یہاں پر اب دوسری طرف دریشوار بار بار آئمہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا بھابھی، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تبھی دریشوار کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہاں پر آئمہ کہتی ہے کہ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فاطمہ بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، تب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت کوشش کی دریشوار، مجھے جان سے مارنے کی اور میرے بچے کو بھی، لیکن دیکھ لے خدا ہم دونوں کو بچانا چاہتا تھا۔ دریشوار آئمہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر کافی چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر آئمہ کہتی ہے کہ جی ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں اور مجھے اندازہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہے۔ یہاں پر کہتی ہے کہ خبردار، اگر تم نے میرے اوپر اس طرح کا گھٹیا الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو ابھی جا کر میں تیمور کو بتا دوں گی سب کچھ۔ یہاں پر آئمہ بھی اسے کہتی ہے کہ جائیے اور جا کر بتائیے، مجھے بھی ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ اب جیسے ہی وہ ثبوتوں کا نام سنتی ہے تو سن کر حیران بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کون سے ثبوت اور تم کن ثبوتوں کی بات کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جائیے اور جا کر آپ اپنے بھائی کو بلا کر لائیے، کیونکہ بات تو اب سب کے سامنے ہی ہوگی۔ آئمہ جب یہ بات کرتی ہے تو دریشوار تو بہت شاطر دماغ لومڑی ہے اور وہ جانتی ہے کس طرح باتوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہاں پر وہ شور مچا دیتی ہے پورے گھر میں اور کہتی ہے کہ آئمہ میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں پر تیمور اب جیسے یہ بات سنتا ہے تو سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آئمہ، تم اتنی حد تک گر جاؤ گی کہ میری بہن کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے ہونے والے بچے کے اوپر اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگاؤ گی؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے تو ٹھیک ہے تیمور، میں آپ کو اس بات کا ثبوت دے دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے بھی میں خود بھی اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، جس گھر میں میرے اوپر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا رہا۔ فاطمہ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ گھر ہے تمہارا اور تم اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر جانے کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آنٹی، جب بھروسہ اٹھ جائے تو پھر چھوڑ جانا ہی اس جگہ کو بہتر ہے۔ آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، جو بات بھی کرتی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہوں، یقیناً اب بھی اگر یہ بات کر رہی ہوں تو کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوگی۔ فاطمہ یہاں پر کہتی ہے کہ ہاں بولو، آخر کیا بات ہے؟ یہاں پر کیا دریشوار کا سچ کھل کر سب کے سامنے آ سکے گا یا نہیں؟ دریشوار ایک بہت ہی شاطر دماغ لڑکی ہے، وہ جانتی ہے اچھے طریقے سے۔ دریشوار آخر اپنی گھٹیا چالیں چلنے سے کیسے باز آ سکتی تھی؟ ایک دفعہ سے پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر کیسے میں اس لڑکی کو اس گھر میں بسنے دے سکتی ہوں؟ میرا بھائی اگر ابھی تک اس کے ساتھ ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب اس بچے کو ہی اور اس قصے کو ختم کر دوں گی تو پھر کیسے اس گھر میں آئمہ رہ سکے گی؟ اسی لیے دریشوار اب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے پیسے دے کر میڈیسن لے کر آتی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ اس کا تو میں وہ حال کروں گی کہ یہ زندگی بھر سوچ بھی نہیں سکے گی کہ آخر اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ یہاں پر اب وہ میڈیسن جیسے ہی مکس کر رہی ہوتی ہے تو آئمہ دیکھ لیتی ہے۔ آئمہ اب بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ آئمہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن اسے کوئی بات کا بھی شک نہیں ہونے دیتی اور بہت ہی زیادہ اس وقت وہ غصے میں ہوتی ہے۔ اتنے میں دریشوار اب چائے کا کپ لے کر آتی ہے آئمہ کے پاس اور کہتی ہے، آئمہ چائے پی لو، کیا یاد کرو گی؟ اپنی بھابھی سمجھ کر تمہاری خدمت کر رہی ہوں۔ آئمہ یہ بات سن کر کافی حیران بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے، آج خیریت تو ہے نا؟ آج میرے اوپر آپ کو اتنی مہربانی کیوں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی سوچا کہ تم میرے بھائی کے بچے کی ماں بننے والی ہو
اور اس گھر کو وارث دے رہی ہو، تو کوئی بات نہیں، اگر میں تمہاری تھوڑی سی کیئر کر لوں گی تو کیا ہی ہو جائے گا، آخر میرے بانجے کا سوال ہے۔ یہ بات سن کر آئمہ اب دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ تمہاری حرکتوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جان چکی ہوں کہ تم کتنی گھٹیا عورت ہو، میرے بچے کو جان سے مارنے کی سازش کر رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں اس کے لیے درے شوار کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ تم اتنی گھٹیا عورت کیسے ہو سکتی ہو؟ میری سوچ سے بڑھ کر تم گھٹیا ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تمہیں مجھ سے تو نفرت ہے، لیکن اس ننھی جان سے تمہیں کیا بیر؟ تم اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، لیکن درے شوار یہ بات کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر اب درے شوار چائے دے کر تو چلی جاتی ہے، اور یہاں پر آئمہ جان بوجھ کر اس چائے کو گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے درے شوار، میں یہ چائے پیوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تمہاری گھٹیا حرکتوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہو چکی ہوں کہ تم کتنی گھٹیا عورت ہو۔ تم جیسی عورت پر یقین کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور میں اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم جیسی عورت جو کہ اپنی اولاد کی نہیں ہو سکی، وہ اپنے بھائی یا پھر میری اولاد کی کیا ہوگی۔ یہاں پر اب درے شوار تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب دیکھو آئمہ، تمہارا تو اس گھر میں آخری دن ہے اور بہت جلد تم اس گھر سے چلی جاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے ڈیورس ہوئی، کیونکہ اب درے شوار اس کی بھی ڈیورس جلد سے جلد کروانا چاہتی ہے اور ولید کو دھمکانا چاہتی ہے۔ یہاں پر ولید کو اب کال کرتی ہے اپنے کمرے میں جا کر اور کہتی ہے کہ اگر تمہاری بہن کو ڈیورس ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس اب ایک ہی حل ہے کہ تم مجھے اپنا لو، اگر اپنی بہن کا گھر تم بچانا چاہتے ہو تو۔ یہ بات سن کر ولید کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ درے شوار، تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم اتنی حد تک کیسے گر سکتی ہو؟ درے شوار یہ بات سن کر کہتی ہے کیا مطلب ہے آخر آپ کی اس بات کا، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اتنا کیسے گر گئی، مجھے بھی تو پتہ چلے، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات سن کر ولید کہتا ہے کہ اب تم کسی اور کی بیوی ہو اور تم ایسے میرے ساتھ بات کیسے کر سکتی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے تو کیا ہوا، میں آپ کی بیوی بھی تو بن سکتی ہوں نا، اس میں اتنا حرج ہی کیا ہے؟ یہ بات سن کر اب وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے آج کے بعد ایسی کوئی بات بھی کی تو، کیونکہ میں اس بارے میں اب دوبارہ کبھی ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں سچ بات بتاؤں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم جیسی عورت میری زندگی سے چلی گئی، جو کہ بہت ہی بڑی دغے باز ہے۔ یہ بات سن کر درے شوار ولید کو دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے تو پھر یاد رکھنا بہت جلد تمہاری بہن بھی تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے گی، جس طرح میں بھی اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھی ہوں۔ یہ بات سن کر اب ولید کافی پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ نہ جانے اب یہ گھٹیا لڑکی کیا چال چلنے والی۔ تبھی ولید آئمہ کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر تیمور کا رویہ اب تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو تم میرے پاس آ کر رک سکتی ہو۔ یہ بات سن کر آئمہ کہتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ درے شوار کی حرکتوں سے تنگ آ کر مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی حرکتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور اسے ٹیکل کرنا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی میرے لیے ضرورت نہیں، میں سب چیزیں ہینڈل اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر ولید اب کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ آئمہ، تمہیں سچ بات بتاؤں تو مجھے تمہاری طرف سے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، کیونکہ نہ جانے اب یہ لڑکی کیا چال چلے گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جانتی ہوں بھائی، میں بہت اچھے طریقے سے، جو عورت اپنی اولاد کی نہیں ہو سکی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جان چکی ہوں کہ کب یہ کون سی چال چلنے والی ہے، میں ہمیشہ اس سے 2 قدم آگے ہی رہتی ہوں۔ یہ بات سن کر ولید اب خوش بھی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میری بہن اس عورت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی۔ یہاں پر اب دوسری طرف درے شوار بار بار آئمہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا بھابھی، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تبھی درے شوار کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہاں پر آئمہ کہتی ہے کہ جی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فاطمہ بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، تب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت کوشش کی درے شوار، مجھے جان سے مارنے کی اور میرے بچے کو بھی،
لیکن دیکھ لے خدا ہم دونوں کو بچانا چاہتا تھا۔ عبدالشوار آئمہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر کافی چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر آئمہ کہتی ہے کہ جی ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں اور مجھے اندازہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہے۔ یہاں پر کہتی ہے کہ خبردار، اگر تم نے میرے اوپر اس طرح کا گھٹیا الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو ابھی جا کر میں تیمور کو بتا دوں گی سب کچھ۔ یہاں پر آئمہ بھی اسے کہتی ہے کہ جائیے اور جا کر بتائیے، مجھے بھی ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ اب جیسے ہی وہ ثبوتوں کا نام سنتی ہے تو سن کر حیران بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کون سے ثبوت اور تم کن ثبوتوں کی بات کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جائیے اور جا کر آپ اپنے بھائی کو بلا کر لائیے کیونکہ بات تو اب سب کے سامنے ہی ہوگی۔ آئمہ جب یہ بات کرتی ہے تو عبدالشوار تو بہت شاطر دماغ لومڑی ہے اور وہ جانتی ہے کس طرح باتوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہاں پر وہ شور مچا دیتی ہے پورے گھر میں اور کہتی ہے کہ آئمہ میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں پر تیمور اب جیسے یہ بات سنتا ہے تو سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آئمہ تم اتنی حد تک گر جاؤ گی کہ میری بہن کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے ہونے والے بچے کے اوپر اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگاؤ گی؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے